बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शायद गिलानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमारे बहुत पुराने दोस्त यहाँ इकट्ठे किए और उन्होंने इसमें इज्जत मेरी बढ़ाई और शिरकत भी की और उन्होंने मेरे बारे में जो ख्यालात का इज़हार किया उसमें मुमकिन है मैं इतना इस काबिल ना हूँ बारगाह भी हो, लेकिन बहरहाल इसमें मोहब्बत का जो पहलू है बहुत बहुत ज़्यादा है। कम बेश एक आध के सवाब मतलब अफजल भट्ट साहब तो शायद सुकून भी हमारे मुखालफों में शुमार होते तो बाकी ये लोग नहीं थे। ये सारे लोग हमें भी थे, तारिक चौधरी साहब भी थे, असलम खान भी थे, फारूक फैसल भी, ये सब एक ही मतलब हम सब इकट्ठे थे। ये अपने अलीजादा साहब ये जो एक प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स है वो तो थी रही, लेकिन मेरे और आपके दरमियान जो ताल्लुक था उसमें शराफत और एक दूसरे की इज्जत करनी जो है वो उसको ज्यादा नुमाया पोजीशन हासिल थी। कभी हमारे दरमियान कोई इस तरह माहौल नहीं हुआ कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, एक दूसरे से लड़ाई करें, मिलते थे और मेरे बारे में बाद लोग बात भी करते थे। मैं पिछले दिनों मुझे आपके यहाँ वो 9th मुहर्रम को जो थी क्या नाम है वो जो कुंडे नहीं थे न्याज तो मैं तो थोड़ा देवबंदी हूँ, लेकिन मैं इस तरह के लोगों को कहा कि मैं चीजों को नहीं मानता कि लोग कहते ना जाएं, मैं शिरकत करने में वो और नहीं महसूस करता। तो मुझे किसी ने कहा जी एक तो आप लड़ाई है बड़ी अफजल भट्ट साहब से फिलहाल से, तो आप जाकर उनके यहाँ में न्याज भी खाते हैं। मैंने कहा यार मेरे सोशल तलखात जो दुनिया में उसको कोई आदमी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं इस लिहाज से मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आप में से जितने दोस्त मेरे यहाँ आए हैं उन्होंने मेरी इज्जत बढ़ाई है। सच्ची बात यह कि मैं इसको कभी कोई मैं इसको उतार नहीं सकता इज्जत को। मैं कहूँ मुझे कि आपने और असलम खान साहब के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। उस रात को तो तारिक सुमैर को याद आया कि नहीं आया, बहरहाल मुझे वो रात याद है, बड़ी भारी रात थी, लेकिन मैंने एक बहुत कमजोर आदमी हूँ, सच्ची बात यह है, लेकिन अल्लाह ताला का हौसला और हिम्मत थी। मैंने बात ये कही थी कि खान साहब और फारूक फैसल खान वो भी खान साहब भी हुए कि आप फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा रहूंगा और खड़ा रहा। और मेरे पास वसीम अफजल अल्लाह जन्नत नसीब करे वो मर गए हैं, SSP होते थे यहाँ, तो मेरे पास एक दिन आ गए ओवरकोट वो पहने हुए, जनाब सर्दी थी, कहने लगे देखो नवाज साहब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मुझे सिर्फ इन दोनों आदमी को पता बता दे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनको कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता आपको कहाँ है। पता ये लगा बाद में को उसे कहा गया कि नवाज के घर में छापा मार तो ये वहां से बरामद हो जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं वहां छापा नहीं मारूं, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं उनके घर छापा मारूं, उनको वहां बरामद हूं या ना हो। मुझे उनकी इज्जत और तौकीर का ख्याल हो। मर गया बाद में DIG थे और वो जो काम किया सच्ची बात यह कि तलक से ज्यादा एक मेरी जिम्मेदारी भी थी लेकिन तलक भी था ये नहीं। और उस वक्त के जो ये आपने भी कहा कि मुनाफिकत है अगर आदमी कहे कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, नहीं, लेकिन खबर में कभी आप बेईमानी ना करें और खबर के पैसे लेकर ना जाएगा। आप बिलीव करें, मैं इस प्रोफेशन में ये बात कह सकता हूँ कि बड़े लोगों ने बड़ी पेशकशें होती हैं हमारे लिए, काम करें, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने किसी से कभी इसकी लालच नहीं रखी कि मैं आपके लिए इस तरह इसलिए काम करूंगा। हमने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा शेख रशीद के लिए दिया, लेकिन वो भी ऐसे बेकदर लोगों में वो भी शामिल है, लेकिन एक आदमी है जिसने हमारी कदर की। मैं चौधरी सारा खान की इसलिए जिक्र करूंगा, जब उसे पता लगा तो उसको दिल बर्दाश्त हुआ और उन्होंने मुझे फोन किया, फिर बार बार फोन करते रहे कि जी चक्री आना, वहां पर बैठ के फैसला करेंगे क्या करना है। मैंने कहा जी मैं नौकरी तो कर रही थी, मैं तो सिर्फ कहीं ना कुछ लिखता हूँ। मैं मीर शकील रहमान साहब का इनका मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप कलम हमारे यहाँ लिखते रहे, तो मैं इससे ज्यादा अपना कुछ मसरूर रहना। जहां तक आप दोस्तों ने कहा कि कुछ अपनी सरगुज़श्त लिखनी है, वो मैं काफी अरसे से शुरू कर चुका हूँ। उसमें हिस्सों में लिख रहा हूँ, मुख्तलिफ जो चीज सामने आती है ये लिख दूँ कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े, कहाँ स्टूडेंट्स लाइफ क्या गुजारी,
صحافت میں کس طرح آئے, پھر آگے کیا لوگوں سے ملاقات ہوئی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے راتوں رات تو چیز مکمل نہیں ہوتی. خان صاحب تو بڑے زبردست لکھاری ہیں, وہ چاہیں تو چند دنوں میں اپنی چیز لکھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال میں اتنا اپنا وقت محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہے, مجھے یہ فکر نہیں ہوتی. 20 سال کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا. مجید نظامی صاحب کی زیر عدالت لکھتا رہا, کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا جس میں کبھی انہوں نے کوئی چیز روکی ہو. تو فردوس عاشق وان کی جب انہوں نے فراغت ہوئی اور جنرل آصم باجوہ آئے تو میں نے کچھ لکھا, تو مجھے اسی دن خطرہ تو تھا کہ اس میں کوئی ریئیکشن ہوگا. ریئیکشن واقعتاً ہوا, جہاں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا بند کراؤ اس کالم کو. تو ان کو اخلاقی طور پر بھی نہیں ہوا کہ یار مجھے فون کرتے کہ جی آپ یہ نہ لکھیں یا یہ لکھنا چھوڑ دیں یا ہم آپ کو بدلتے آدمی. تھرڈ آدمی کو مجھے پتہ لگا جناب کہ لاہور سے کسی نے جاوید صدیق صاحب سے کہا کہ آپ کوئی آدمی ہمیں دے جی, نواز صاحب کے بجائے اب کوئی اور لکھے گا. میں نے فون کیا, میں نے کہا یہ آپ مجھے تو بتائیں نا, ریزن بتا دیں, چلے نہیں بتاتے ریزن یہ بھی رابطہ بھی کریں. اتنی بھی اخلاقیات نہیں ہوتی ہیں اداروں میں. یہ ہونا چاہیے, یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ کسی کو نکال بھی رہے ہو تو بتاتے ہیں کہ آپ کس وجہ سے ہم آپ کو فارغ کریں گے, آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. چلتے رہنا چاہیے, اس کے لیے کوئی مسائل نہ پیدا ہوں. لیکن چونکہ مالکان کی ایک اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے اور اپنا ایک سوچ ہوتی ہے, تو انہوں نے یہ ایسے سمجھا جیسے باقی ملازم ہوتے ہیں. جیسے میں نے یہاں جو ابھی برانچ مینیجر آئے ہیں تو انہوں نے مجھے گفتگو جو جس نے سارا ٹیک اوور کیا, میں نے کہا یار میں واپس تو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نہ سوچا میں نے کبھی نہ کوئی, لیکن عزت کے ساتھ ہوتا ہے یار کسی ادارے کو چھوڑتا ہے آدمی. اور ایک ایسے یاد میں روز ادارے بدلتا رہوں نا. مجھے پتا ہے کہ رانا صاحب نے رانا صاحب نے ایک بار ہمیں بلا لیا, وہاں میرا چیف رپورٹر کے طور تک. انہوں نے کہا نہیں نواز صاحب آپ تو مجید نظامی صاحب کی فیملی ہیں, اب آپ کو کیسے. میں نے کہا نہیں, کسی دن تو ادارہ ہم نے چھوڑنا ہے, لیکن میں مواقع کی بات کی ہے. اسلم خان صاحب ایک موقع کی بات کی آپ نے کی, ٹھیک ہے, اللہ جنت سی پہ واسطہ صاحب انہوں نے دراصل بھی نکالا کہ یہ لکھو یہاں جتنے مرضی پیسے لکھتے. میں نے کہا نہیں آپ کو بس فاروق فیصل ہے. کہنے نہیں وہ چیف رپورٹ وہ باہر گئے ہوئے تھے امریکہ شاید نے, کہنے لگا نہیں آپ پھر پاکستان فورم کے ایڈیٹر بن جائیں, ہم آپ کو مطلب وہ ایک مت تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جا کر وہاں لاہور میں خان صاحب کو بتا دیا, ان کو کیا نام ہے خان صاحب کے جا کے ہوتے ہیں آسٹریلیا میں توصیف احمد خان صاحب, ان کو جا کر انہوں نے بتا دیا جی کہ میں اب نواز رضا توڑ لائیں, جو کرنا ہے کر لو. تو اس نے ان کو گالیاں والی دی اور کہا تمہاری میں دیکھتا ہوں کس سے. مجھے فون آیا وہاں سے لاہور سے کہ تم نے کہا میں کہا نہیں وہ دباؤ بڑا برا ہے, لیکن میں ان کو انکار ہی ابھی تک کر رہا ہوں, میں نہیں جاؤں گا. پیسوں کے لالچ میں ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے, ادارے چھوڑ دیتی ہے, بدل دیتے ہیں سارا. میں نے کہا یار میں کبھی زندگی میں کبھی نظامی صاحب کا سامنا نہیں کر سکوں گا کہ یار یہ بھی آدمی پیسوں کے لیے چلا گیا. چلے وہ بھی بات گزر گیا, ہم نے گزارا کریا, ہم نے اپنی ضروریات اتنی رکھی ہوئی تھی کہ اس میں اپنا گزارا کرتا تھا. اللہ کا فضل و کرم تھا کہ میں یہاں لوکل رہنے والا تھا, گھر اپنا تھا, پیرنٹس کی پراپرٹی تھی, سارا جو کچھ تھا اس میں گزارا ہمارا ٹھیک ہو رہا تھا. ابھی ریسنٹلی میں نے فیل کیا کچھ دنوں سے کہ ایک تو میں کوئی بہت ان کے پر بوجھ محسوس کرنا گا, اور وہ افضل بٹ صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. اب میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ افضل بٹ صاحب نے مجھے, میں اوائڈ کرتا تھا کہ کوئی ایسا بیان میر شکیل الرحمان کے حق میں نہ دوں کہ ان کو بوجھ نہ بنے. بٹ صاحب نے ارینج کیا جناب کہ ان کا ایک بیان چلا جی, اور میں نے کوئی ضرورت سے زیادہ بیان سخت دے دیا. وہ جن لوگوں کو شکایت تھی انہوں نے اس سے بات کی کہ یہ آپ کا آدمی ہے, یہ بیان اس طرح کے دے رہا ہے. تو اس دن سے میری ان کے ساتھ ایکویشن خراب ہوگی. وہ مجھے لگا کہ میرے سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی تھی, اور پھر بعض اوقات میری کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے تھے. تو میں لوگوں کو اپنا میرا ایٹیٹیوڈ یہ تھا, میں لوگوں کو کہنا شروع کر دیا. میں کہ دیکھو میری یہاں اتنے ہی دن ہیں, کوئی دن گنے نہیں جا سکتے کہ کتنے دنوں تک میں یہاں بیٹھوں گا. لیکن میرا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ تعلق ایسا رہے کہ جب یہاں سے جاؤں تو آپ مجھے الوداع کہنے کے لیے پوزیشن ہو اور خوش ہوں. اور میں نے اپنا ایٹیٹیوڈ بالکل بدل دیا. میں نے کہا کوئی آتا ہے کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں, کسی کو کہنا نہ سختی کر رہی ہے. اس دوران مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں وہاں گیا ہوں حساب کتاب کرانے. مجھے انٹینشن نہیں تھی کہ میں نے یہاں سے ابھی استعفیٰ دینے جا رہا ہوں.
استعفیٰ دینے کے لیے میں نے 1 سال پہلے دیا استعفیٰ لکھ کر، جو میں نے شاید فیس بک پہ بھی لگا دیا تھا. وہ میرے ساتھیوں نے کہا جیسے کہ مطلب میں مشاورت کروں تو سمجھا، میں نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا. تو سب نے کہا یار نواز صاحب آپ اگر استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کم از کم یہاں آئے تو ہم کم از کم تھوڑا بہت محسوس کرتے ہیں کہ آپ بات کر سکتے ہیں، اور آپ کے علاوہ کسی کو اور بات سنتی بھی نہیں ہے. وہ صرف سنتی ہے ایڈیٹر کی، یا پھر آپ سے بات کر رہے ہیں تو کوئی ہمارے لیے کوئی تنخواہ کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ ذکر کرتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں. میں نے وہ استعفیٰ پڑھا نہیں، ویسے وہ میں نے گھر میں فائل میں ایسے الماری میں پڑا ہوا تھا. پھر بعد میں وہ نکال کے میں نے بتایا کہ مجھے 12 ستمبر کوئی 2018 تھی یا 2019 تھی. میں وہاں میں گیا تو میں نے صاحب میں پیسے تو انہوں نے اپنی مرضی کے نہیں دیے، ہمارے جو بنتے تھے جو بنتے تھے ہمیں کہا جی وہ جیسے اسلم خان صاحب نے بھی کہا جو ملتا ہے وہ تو لے لو، ہم نے بھی کہا چلو جو ملتا ہے وہ لے لیتے ہیں. میں نے کہا یار کہ میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا آپ سے شفیق سلطان صاحب کہ اگر آپ نے ہمیں فارغ کرنا ہے یہاں سے میں جانے کے بعد تو مجھے ابھی آپشن دے دیں کہ میں ابھی استعفیٰ کروں. مجھے الطاف حسن قریشی ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ابتدا میں، پھر مجھے صلاح الدین کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، آغا شورش کشمیری کی جوتیاں سے دیکھنے کا موقع. مجھے ایک ایسے شخص کا جو ختم نبوت کا تحریک کا دائی تھا ان کے ساتھ کام کرنے کا، ان کے ساتھ کرنے کا ایک انسان کو اندر بھی انسان کو تسکین ہوتی ہے کہ جو آپ نے کیا کام وہ اس میں آپ مطمئن ہیں. میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے میرے بارے میں جو اقبال بانو بھی بار بار وہ اقبال بانو والے یہ جو نیشنل کونسل ایوارڈس والے نا ان کے پیڈ پہ لسٹ ہوتے ہیں اس وقت، ہمیں وہی انہیں کو وہی بلوا کے دیتے تھے. نہیں ہمیں تو مفت دیتے تھے، اپنے ان کو 5,000 یا 10,000 بیچارے کو دیتے تھے. اس زمانے میں اتنے ہی پیسے دیتے وہ بلوا لیتے تھے. تو گانے والے بھی تو بہت بڑے سے بڑا تو وہاں ایک اور گانے والے جو جس نے گایا جی وہ تو بیچارہ مر گیا، جو باہر امریکہ ہے لندن میں مرے. انجوائے کیا میں نے، ایک انجوائے یہ کیا کہ میں نے جو لکھا چھپا. وزیر نظامی صاحب کے زمانے میں کبھی حالانکہ ڈر بھی ہوتا تھا جب چیز جاتی تھی کہ اس پہ کوئی نہ کوئی وہ پاس پوس بھی کرنے پوچھ لے، اور کبھی کالم بلا کر اپنا اس پہ کوئی اور نئی چیز بھی ڈال دیتے تھے، صاحب فلاں چیز آپ لکھیں فلاں کریں. 2 بار میری وہاں کوشش کی گئی، مجھے وہاں لوگوں نے مل کر ڈیسک پہ پٹوایا. ایک بار میری خبر پہ ہوا اور خبر وہ درست تھی کہ یہ شہباز شریف کی فیملی کو یہاں لینڈ کرنے سے روکا جا رہا تھا. اگلے دن چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے کہا عارف نظامی صاحب کو نواز رضا کی زبردستی ہم نے 4 بجے ہم نے فیصلہ بدلوایا پرویز مشرف سے. تو فیصلہ یہی تھا. پھر ایک بار یہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا کسی نے میرے بارے میں کہا جی یہ تو ٹریڈ نوائب کا چہرہ ہے. کئی بار نام آیا، میں نے نام کاٹ دیا اور کہا نہیں نواز رضا کو یہ میں 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جانا تھا ہونا تو کبھی تھا ہی. میں رمیزہ بی بی کے پاس گیا سب 2014 میں، تو میں اپنی بیٹی کی شادی کی کارڈ دینے آیا تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ سے پرسنل بات بھی کرنا چاہتا ہوں آگے کہ اگر آپ نے ہمیں ریٹائر. اب آپ کو پتہ ہے میں کتنا بیٹھا تھا پریس میں. تو پھر انہوں نے جناب بغیر سوچے مجھے ڈسٹ بھی آپ بھجوا دیا. پھر 2-2.5 سال میری ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی. میں نے بھی نہ ایک دن اچانک ہوا کہ خود ہی اپنا آرڈر جاری کر دیا کہ واپس کرتے ہیں آرڈر. یہ پتہ لگ جاتا نا رپورٹیں ساری ہوتی ہیں ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات کا میں کوالٹی آف لائف میں تو توجہ دے ہی اور بس اٹھتے ہیں صبح تیاری کرتے ہیں. اور میں وہ رانا صاحب نے کہا کہ وہ عادت ہے لیٹ سونے کی مجھے ہے، میں 12-1 بجے کے بعد اب میں سو جاتا ہوں. پہلے میں 2-2.5 بجے 3 بجے بعض اوقات میں کالم مکمل کر کے صبح سوتا تھا. یعنی مجھے ڈیڈ لائن ہوتی تھی کہ یہ پہنچانا ہے یہ قومی ملک. آپ کو یہ بتانا کہ اچانک میرا قومی حکم بند ہو گیا لکھنا. کام کرتے رہے میٹ دا پریس پروگرام، یہ وہ ایک شوق تھا. میں نے سچی بات یہ کہ واقعی ادھر بات ہے میری فیملی کو آج بھی گلا اور ہمیشہ وہ گلا میں اس کو دو نہیں سکتا. جب بات ہوتی ہے غصے کی بات ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا وقت جو تھا وہ آپ نے پریس کر دیا. دوسرا میں نے پروفیشن کیا. سچی بات یہ بتاؤں میں لاسٹ آدمی ہوتا تھا جو دفتر میں نوائب اکثر رات کو اٹھتا تھا. میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود کو کہتا تھا کہ 9 ساڑھے 9 10 بجے نکل جایا کریں
لیکن کام کا بوجھ اس سے ادھر ہوتا تھا. کمٹمنٹ یہ تھی کہ یہ چیز کر کے جانا ہے, چھوڑ کر نہیں جانا نا, مکمل نہیں چھوڑ دینا, کیونکہ بعد میں لوگ کرتے رہے 12-1 بجے گھر آنا, پھر صبح ہونا, پھر صبح سے اٹھتے تو یہی تو ہوتا کہ جی دفتر جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے.